बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व अफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ एहसान है कि उस माल के कायनात रब जल्ला जलालहू ने हमें मुसलमान घरानों के अंदर पैदा फरमाया। और रब्बे कायनात रब जल्ला जलालहू का करोड़ एहसान है कि रब्बे कायनात रब जल्ला जलालहू ने हमें आका अलैहि सलातो व सलाम के साथ मोहब्बत करने वालों में से पैदा फरमाया। तो ग्रामी कदर हजरात, जहाँ मुसलमान इस वजह से बड़े खुश नसीब हैं कि वो रब्बे कायनात रब जल्ला जलालहू की इताअत व फरमा बरदारी और आका अलैहि सलातो व सलाम के साथ मोहब्बत करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इसी जगह पे जहाँ मुसलमानों के लिए खुशी की बात है, वहीं पे मुसलमान एक वजह से परेशान भी है, और वो वजह है मुल्क पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर और बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान और बर्र सगीर पाको हिंद, यहाँ पे मुसलमान फ़िरका वारियत की वजह से बड़े परेशान हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये फ़िरका वारियत ये मौलवियों की बनाई हुई है, ये मौलवियों का सारा कसूर है। तो मेरा भाई, मैं उन अहबाब से बड़ी मोहब्बत के साथ ये गुजारिश करूँगा कि हर मामला मौलवियों पर नहीं डाल देना चाहिए। कुछ लोग हैं जो फ़िरका वारियत को हवा देते हैं, बाकी फ़िकी मसाइल का इख्तलाफ, उलमा का आपस में इख्तलाफ, वो आका अलैहि सलातो व सलाम की हदीस मुबारक है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा का इख्तलाफ आपस में बायसे रहमत है। इख्तलाफ और चीज़ है, एक दूसरे को गाली गलोच देना, एक दूसरे पे तंज करना, तनकीद, ये और मामला है। तो दोस्तान मोहतरम, बात यह है कि जहाँ मुल्क पाकिस्तान की अंदर रहने वाले मुसलमान इस वजह से परेशान है कि सच्चा दीन हमें कहाँ से मिले। अहले सुन्नत बरेलवी कहते हैं हम सच्चे हैं, देवबंदी कहते हैं हम सच्चे हैं, वहाबी कहते हैं हम सच्चे हैं, शिया कहते हैं हम सच्चे हैं। ये अलग बात है। फ़िरका वारियत के इख्तलाफ को हम अल्लाह के फजल व करम से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायल हैं। हम चाहते हैं कि फ़िरका वारियत को ख़त्म किया जाए और सही मानों के अंदर कुरान व सुन्नत की इशाअत की जाए, कुरान व सुन्नत के तर्जमानी की जाए। मगर ये बात याद रखना, जब हम इस दुनिया के अंदर रहकर और मुल्क पाकिस्तान के बिलखसूस जो बासी हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि फ़िरका वारियत की असल वजह क्या है, यानी और फिर यहाँ पे जो बात मैं आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ, क्योंकि मैं अहले सुन्नत बरेलवी मसलक के साथ मेरा ताल्लुक़ है और हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायल हैं कि हम चाहते हैं कि फ़िरका वारियत ख़त्म होनी चाहिए। अब ये सारा निज़ाम क्यों होता है, लड़ाई झगड़े डंके फसाद, उम्मत के अंदर जो है वो लड़ाई, ये सारे मामलात की असल जड़ क्या है। अब देखें, अगर शिया सुन्नी इख्तलाफ होता, वहाबी देवबंदी इख्तलाफ होता, या देवबंदी और सुन्नी इख्तलाफ होता, तो मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, फिर मैं कभी भी आप लोगों के सामने अहले तशय्युअ के एक नामवर आलिम दीन सैयद अल्लामा जवाद नकवी साहब, उनका तज़किरा ना करता। आज से पहले मैंने किबला नकवी साहब की गुफ्तगू, इनकी कोई वीडियो मैंने नहीं सुनी थी। मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने के अंदर मातम के हवाले से 10 मुहर्रम से पहले इनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई और मैंने भी देखी। खैर, दिल बड़ा खुश हुआ, और इस वजह से नहीं
کہ اہل تشیع ماتم کرتے ہیں تو بلکہ وہ ان کی اپنی سر درد ہے، مگر جو حق بات کرنے والا ہے، اب دیکھیں وہ بھی یا تو ہیں کہ وہ بڑے نامور عالم دین ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، ماتم کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی وہ یقیناً ظاہری بات ہے کئی لوگوں نے سنی ہوگی، مگر اس کے بعد رات میں نے ایک اور کلپ ان کا سنا فیس بک پر کہ جس کے اندر انہوں نے ایسی باتیں کی کہ یقین جانو کہ قبلہ نقوی صاحب کو دل کیا کہ سلام عقیدت پیش کیا جائے، اور اگر اہل تشیع و شیعہ حضرات کے اندر ایسی بات کرنے والا کوئی بھی بندہ ہوگا ہم سلام عقیدت پیش کریں گے، اگر دیوبندیوں کے اندر کوئی ایسی بات کرنے والا ہوگا ہم سلام عقیدت پیش کریں گے، اور اگر وہابیوں کے اندر کوئی ایسی بات کرنے والا ہوگا ہم سلام عقیدت پیش کریں گے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اگر اہل سنت کے اندر، کیونکہ بریلویوں کے اندر اگر کوئی غلط بات کرے گا تو ہم یہ سمجھ کر بات کو دبائیں گے نہیں کہ یہ بریلوی ہے، یہ تو ہمارے مسلک کی، بھائی وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، ہم کسی ایک بندے کی وجہ سے پورے مسلک کو بدنام نہیں کریں گے۔ اگر اہل سنت کے اندر کوئی اچھا کام کرے گا تو ہم اس کو اچھا کہیں گے، اگر کوئی برا کام کہے گا تو ہم اس کو برا کہیں گے۔ تو جب ہم اہل سنت بریلوی ہو کر اہل سنت کے اندر ہونے والے اچھے کام کو اچھا اور برے کام کو برا کہیں گے تو ظاہری بات ہے ایسے ہی ہم بالکل فرقہ واریت سے ہٹ کر اہل تشیع، دیوبندی، وہابیوں کے اندر اچھے کام ہونے والے کو اچھا کہیں گے اور برے کام کو برا کہیں گے۔ تو دوستان محترم، انہوں نے یہ آپ کو پتہ ہے کہ اہل تشیع کے حوالے سے اکثر اوقات جو ہے وہ ان کے ذاکرین جو ہیں وہ امہات المومنین یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کو چھوڑ کر باقیوں پر تنقید کرتے ہیں، اور اگر کسی کو مانتے بھی ہیں تو وہ ان کے ماننے کا رنگ کچھ عجیب ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی جہاں سے میں بولا ہوں، اور اگر صحابہ، اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وفاداریاں کی، جن کی شان، مقام، مرتبہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ اہل تشیع کے بڑے نامور عالم دین سید جواد نقوی ان کے جملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں صرف اور صرف صحابہ کو ایک لیمٹ کے اندر رکھا گیا کہ صحابہ کون ہیں، اب وہ نام لے رہے ہیں کہ سلمان، ابو ذر، میثم، کمبر اور وغیرہ وغیرہ، یہ چند کہتے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ صحابہ وہ ہیں جو سابقون الاولون میں ہیں، کچھ وہ ہیں صحابہ کے اندر بھی درجات ہیں، اور صحابہ کے اندر، اب میں یہ بات ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے لوگ حضرت مولا علی پاک کی شان کو بیان کرنے کے لیے کسی صحابی کی توہین کرتے ہیں، کسی صحابی کی جو ہے وہ اس کے بارے میں عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر جناب ماحول خود خراب ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوئی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کا مقام اور مرتبہ بڑھانے کے لیے دوسری امہات المومنین پر تنقید نہ کرے، اور کوئی حضرت مولا علی پاک کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے کسی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی توہین نہ کرے۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور بھی کئی مقام پہ مختلف انداز کے اندر رب کائنات رب جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ کا مقام اور مرتبے کو بیان فرمائے، اور انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ باتیں کی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ حضرت مولا علی پاک کا شان کوئی بیان کرے، لاکھ کرے، ہم بھی کرتے ہیں، مگر کوئی حضرت علی پاک کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے کرتے حضرت علی پاک کی محبت کا سہارا لے کر صحابہ پہ تنقید نہ کرے، اور اگر کوئی صحابہ کی محبت کا، صحابہ اکرام کے شان، مقام اور مرتبے کا پرچار کرتے ہوئے حضرت مولا علی پاک کی توہین نہ کرے، اور ایسے ہی کوئی اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر صحابہ پہ تنقید نہ کرے، اور کوئی صحابہ کی محبت کا سہارا لے کر اہل بیت پر تنقید نہ کرے۔ اور آخر کے اندر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو میری بات کی سمجھ آ جائے، اور یہ ان کے جملے نہیں ہیں، سید جواد نقوی صاحب کے جملے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی کی شان کو بیان کرنے کے اور بھی کئی رنگ ہیں، لازمی تو نہیں کہ ہم صحابہ پہ تنقید کر کے، اور اگر کسی جگہ پہ ان کے ذاکرین میں سے اکثر اوقات اگر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کا کسی جگہ پہ ادب کے ساتھ نام لیتے بھی ہیں تو وہاں پہ بھی من کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور کئی جگہ پہ تو سیدھی جناب ہٹ کرتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نمبرنگ کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت کوئی یہ مت سمجھے کہ جناب حضرت علی کی شان بیان ہی تب ہوگی جب ہم صحابہ پہ تنقید کریں گے۔ تو بھائی حضرت ابو بکر صدیق ہم اہل سنت و جماعت میں سے پہلے نمبر پر ہیں، خلیفہ اول ہیں، حضرت عمر خلیفہ دوم ہے، حضرت عثمان خلیفہ سوم، اور حضرت مولا علی خلیفہ چہارم ہیں، لیکن ہم نمبرنگ کے قائل نہیں ہیں۔ بھائی اگر بعد میں آنے سے مقام اور مرتبے میں کمی آتی ہوتی تو اللہ کی قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کبھی بھی 1.25 لاکھ انبیاء کے بعد نہ آتے۔ بھائی یہ تو چوتھے پہ آئے ہیں نا، اور یہ دیکھو ان کا مقام اور مرتبہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھ کر حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور جب صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، ام المومنین جناب سیدہ عائشہ پاک نے پوچھا، اے ابا حضور آج میں نے جو ہے وہ حجرے سے مسجد کی طرف دیکھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، اور آپ علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، وجہ کیا ہے؟ آپ امیر المومنین ہو؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، اے بیٹی عائشہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا، النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اے عائشہ بیٹی میں مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر علی کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ تو اس لیے یہ صحابہ نے ہمیں اہل بیت کا مقام بتایا ہے، اہل بیت نے ہمیں صحابہ کا مقام بتایا ہے۔ تو ملک کے اندر امن اسی حال کے اندر ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عزت کی جائے، نبی کریم کے صحابہ کی بھی عزت کی جائے، نبی کریم کی اہل بیت کی بھی عزت کی جائے، اور اللہ کے ولیوں کی بھی عزت کی جائے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جن کو اللہ نے عزت کا تاج عطا کیا ہے، جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پیاروں کے ساتھ محبت کی جائے تو انشاءاللہ ہر طرف جو ہے وہ امن ہی امن ہمیں نظر آئے گا۔ تو ہم وہ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت کی بات ہے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، صحابہ کی بات ہے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی بات ہے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو قبلہ جواد نقوی صاحب آپ کی گفتگو سن کر بڑا مزہ آیا، آپ نے دل خوش کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل اور سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح امت کو جوڑنے، اور باقی جو ذاکرین ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، اکثریت کے ساتھ مگر صحابہ اکرام پہ تنقید کی جاتی ہے، اور حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کر کے، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ پہ تنقید کی جاتی ہے۔ تو بھائی صحابہ اکرام کی شان اپنی جگہ پہ ہے، اہل بیت کی شان اپنی جگہ پہ ہے۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ جب تک میں حضرت ابو بکر کی توہین نہیں کروں گا تب تک حضرت علی کی شان بیان نہیں ہوگی۔ یہ قبلہ نقوی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ بندہ خدا بات یہ ہے کہ تم لوگ علی پاک کا ذکر صحابہ پہ تنقید کیے بغیر بھی کر سکتے ہو،